अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैतुल मुकद्दस और हैकले सुलेमानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर हैकले सुलेमानी के बारे में सुन रखा होगा और ये भी यकीनन आपकी समाज से गुजरा होगा कि ये यहूदियों की इबादतगाह थी जिसे अब वो दोबारा तामीर करना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह अपनी इबादतगाह को दोबारा तामीर करना यहूदियों का सबसे बड़ा ख्वाब है। दोस्तों, आखिर यरूशलेम ही क्यों, आखिर मस्जिद अक्सा ही क्यों? हालांकि यहूदी ये जानते हैं कि मस्जिद अक्सा की मुसलमानों के दिलों में क्या अहमियत है। वो ये बात जानते हैं कि मस्जिद अक्सा की मुसलमानों के दिलों में मस्जिद हराम के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अहमियत है, लेकिन फिर भी यहूदी ये बड़ा खतरा लेने को तैयार हैं। हालांकि वो ये बात जानते हैं कि इस अमल से उन्हें मुसलमानों के शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बैतुल मुकद्दस, यरूशलेम और हैकले सुलेमानी की मुकम्मल तारीख का मुताला करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बैतुल मुकद्दस और हैकले सुलेमानी अव्वल यानी कि फर्स्ट टेम्पल के बारे में बताएंगे और फिर एक सीरीज की शक्ल में आने वाली किस्तों में आपको बैतुल मुकद्दस और हैकले सुलेमानी की मुकम्मल तारीख बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इल्म की लाइब्रेरी पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली। बैतुल मुकद्दस दुनिया के तीनों अलहामी मज़ाहिब में इंतहाई अहमियत का हामिल है, ताहम इसकी अहमियत ईसाइयों से ज्यादा मुसलमानों और यहूदियों में है। ईसाइयों की सेहत पर इस अमर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है या मुसलमानों के। इन्हें बैतुल मुकद्दस आने और अपनी इबादत करने की भरपूर आज़ादी है। इनके मजहबी मफादात को भी इसराइल से कोई खतरा नहीं है, ताहम यहाँ पर यहूदियों और मुसलमानों के माबैन तनाज़ा है। इस तनाज़े की असल वजह को जानने के लिए मस्जिद अक्सा की तारीख पर थोड़ा सा गौर करते हैं। हदीस मुबारका में है कि दुनिया में अल्लाह की पहली इबादतगाह बैतुल्लाह है, दूसरी इबादतगाह मस्जिद अक्सा है। इस अर्ज़ मुकद्दस की तरफ सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इराक से बैतुल मुकद्दस की तरफ हिजरत की थी। यहीं से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिदायत खुदाबंदी की तकमील में मक्का मुकरमा पहुँचे, जहाँ पर आपने अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह की तामीर नौ की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इसराइल था, ने बैतुल मुकद्दस शहर को आबाद किया और यहाँ पर एक इबादतगाह भी कायम की। मिस्रियों की गुलामी से रिहाई के बाद जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में यरूशलेम पहुँचे तो इन्हें अल्लाह ने हिदायत की कि वो इबादत की मुख्तलिफ रसूम अदा करने के लिए खेमे की शक्ल में बनी इसराइल के लिए एक इबादतगाह बनाए। रिवायत है कि इस खेमे की बनावट, इसके साजो सामान और इसमें अदा की जाने वाली रसूम की पूरी तफसील खुद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को समझाई। तारीख में इबादतगाह के लिए तामीर करदा इस खेमे का जिक्र खेमा इज्तमा, मुकद्दस, मस्कन और शहादत का खेमा के मुख्तलिफ नामों से किया गया है। एक तवील अरसे के बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मुस्तहकम सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें एक बाकायदा इबादतगाह तामीर करने की हिदायत मिली। उन्होंने मस्जिद और शहर की तजदीद की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मकसद के लिए एक खलियान खरीदा जो कोहे मोरिया पर वाक़े था और तामीर के लिए इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी। ताहम अपनी हयात में वो इस मरकज इबादत को तामीर न कर सके और अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी तामीर की वसीयत करते हुए माबद का तफसीली नक्शा इन्हें समझाकर दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की वफात के बाद अपने दौरे हुकूमत में इस नक्शे के मुताबिक मुकर्ररा जगह पर एक शानदार इबादतगाह तामीर कराई। इस इबादतगाह को यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं।
ہیکل کے لغوی معنی جسہ یا ڈھانچے کے ہیں، تاہم عبادت یا پرستش کی جگہ کو بھی ہیکل کہتے ہیں۔ اس عمارت سے متصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بھی تھا۔ اسی محل میں وہ اپنا دربار کرتے تھے۔ یہیں پر جنات ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے تھے۔ اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے یہ عمارت عجائبات عالم میں شمار ہوتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی محرابوں کی تعمیر کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے بھی مدد لی تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مطیع کر دیا تھا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے، جس پر مسجد اقصیٰ اور گنبد الصخرہ واقع ہے۔ کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے ہیکل سلیمانی متعدد مرتبہ تباہ و برباد ہوا، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی اول یعنی کہ فرسٹ ٹیمپل کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل عراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ یہودی مورخ یوسفس کہتا ہے کہ ہیکل تعمیر کرنے کے 470 سال 6 ماہ اور 10 دن بعد جلا دیا گیا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہیکل سلیمانی اول یعنی کہ یہودیوں کے فرسٹ ٹیمپل کی ایک مختصر تاریخ۔ مگر یہودیوں کی دلچسپی ہیکل سلیمانی سے صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ ان کی اولین عبادت گاہ تھی، ان کی دلچسپی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیں۔ السلام علیکم دوستوں، ہم حاضر ہیں اپنی سیریز بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تاریخ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کا مختصر تعارف کروایا اور بتایا کہ ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی اول کو عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں کس طرح برباد کر دیا۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ جب بخت نصر نے یروشلم پہ حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہ رہی۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کا زمین سے وجود بالکل مٹا کر ہی رکھ دیا۔ دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تاریخ پر بنائی ہوئی ہماری سیریز کی قسط نمبر 2۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیکل ثانی یعنی سیکنڈ ٹیمپل کے بارے میں کہ وہ کس طرح بنا اور آخر میں پھر اسے کس طرح تباہ و برباد کیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد اگلے 70 برس تک ہیکل سلیمانی کا صفحہ ہستی پر کوئی وجود نہ تھا۔ بنی اسرائیل کی توبہ اور اصلاح حال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ آزادی کی نعمت عطا کی اور فارس کے بادشاہ سائرس، جن کا ذکر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آتا ہے، انہوں نے بابل کو فتح کرنے کے بعد اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی اور اس غرض کے لیے انہیں مناسب مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کا کام 520 قبل مسیح میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ بیت المقدس کے دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے
تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہیکل سلیمانی دشمنان دین کی دست برد کا شکار رہا۔ انتوکس چہارم نے 168 قبل مسیح میں ہیکل کے صحن میں جوپیٹر اولمپیس کے نام سے منسوب چبوترا تعمیر کر کے اور اس پر خنزیروں کی قربانیاں پیش کر کے ہیکل کے تقدس کو پامال کیا۔ اس نے اس مقدس مقام سے متبرک فرنیچر چرا لیا اور ہیکل کے تمام خزانے وہاں سے ہٹا دیے۔ 165 قبل مسیح میں ہیکل کی دوبارہ مرمت کرا دی گئی۔ اس میں نئے سرے سے فرنیچر فراہم کیا گیا اور اسے دوبارہ قربانیوں عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ روم کے بادشاہ پومپی نے 63 قبل مسیح میں یروشلم پر قبضہ کیا تو ہیکل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا، لیکن بعد میں 54 قبل مسیح میں کریسس نے ہیکل کو دوبارہ سے شدید نقصان پہنچایا۔ جب ہیرود اعظم نے تباہ حال ہیکل کی جگہ ایک نئے ہیکل کی تعمیر نو کا ارادہ ظاہر کیا تو یہودیوں کو اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ وہ پرانا ہیکل توڑ پھوڑ ڈالے گا اور پھر اس کی تعمیر نو نہیں کرا سکے گا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہیرود نے تعمیر نو کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس کے ذریعے سے پرانے ہیکل کے صرف وہی حصے گرائے جاتے تھے جس کی تعمیر پر عمل درآمد شروع ہو جاتا تھا۔ تعمیر کے مختلف مراحل کے دوران میں یوں لگتا تھا کہ وہ پرانی تعمیرات کی مرمت کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مراسم قربانی و عبادت میں کسی طرح کا خلل واقع ہوئے بغیر عمارات کا مکمل طور پر ایک نیا ڈھانچہ تعمیر ہو رہا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں اس نے اصل ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ کام 19 یا 20 قبل مسیح میں شروع ہوا اور 18 ماہ تک جاری رہا۔ اس نے تمام تعمیراتی سامان کو ہیکل کے علاقے میں لائے جانے سے پہلے ہی بالکل سائز کے مطابق تیار کروایا اور ہیکل کے اندرونی ڈھانچے پر کام کے لیے صرف کاہنوں ہی کو مقرر کیا۔ جب یہ کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا تو اگلے 8 برسوں میں اکثر بیرونی عمارتیں بشمول خانقاہ کے حجرات مکمل کیے گئے اور تعزین و آرائش کا کام جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کے دوران تک تعمیراتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اسے یہودی سیکنڈ ٹیمپل یا ہیکل ثانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ 66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جسے کچلنے کے لیے رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے یہود کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص واقعے پر یروشلم میں آنے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیکل کی اس دوسری تباہی میں اس کی صرف مغربی دیوار محفوظ رہ گئی تھی، جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریہ بازاری کا مرکز بن گئی۔ اس بنا پر دیوار گریہ ویلنگ وال کہلانے لگی۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کیپیٹولونیا رکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا جوپیٹر کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کرا دیا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسا تعمیر کرایا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جی اٹھنے کے نام سے منسوب کیا۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا تو اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی آئے۔ اس وقت ہیکل کے پتھر صخرہ بیت المقدس کے اوپر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے صحابہ کے ساتھ مل کر اسے صاف کیا اور احاطہ ہیکل کے اندر جنوبی جانب میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی کی ایک مستطیل مسجد تعمیر کی گئی۔ 688 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے صخرہ بیت المقدس کے اوپر ایک شاندار گنبد تعمیر کرا دیا جو گنبد الصخرہ یا ڈوم آف راک کے نام سے معروف ہے۔ عبد الملک بن مروان نے ہی لکڑی کی مذکورہ سادہ مسجد کی تعمیر نو کر کے اس کے رقبے کو مزید وسیع کر دیا۔ دوستوں، یہ مسجد اقصی کی مختصر تاریخ ہے۔
یہ جگہ عملی طور پر آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے اور یہودی دیوار گریہ تک بھی پہنچ رکھتے ہیں، لیکن پھر آخر کیوں یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنی عبادت گاہ دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ دوستو، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیں۔ السلام علیکم دوستوں، ہم حاضر ہیں اپنی سیریز بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تاریخ کی قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ دوستوں، قسط نمبر 2 میں ہم نے آپ کو ہیکل ثانی یعنی سیکنڈ ٹیمپل کی مکمل تاریخ سے آگاہ کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح رومی جنرل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا تھا اور بچ جانے والے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا۔ دوستوں، یہودیوں کا ہیکل یعنی ان کا قبلہ سن 70 عیسوی سے اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ تقریباً 2000 سال سے اس دنیا میں ان کا قبلہ موجود نہیں ہے۔ صرف ہیکل ثانی یعنی سیکنڈ ٹیمپل کی ایک دیوار، جسے دیوار گریہ یا ویلنگ وال کہتے ہیں، وہ موجود ہے جس کے سامنے یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور بنی اسرائیل یعنی کہ یہود میں اس صندوق کی کیا اہمیت ہے۔ یہودی تابوت سکینہ کے لیے انتہائی بے چین ہیں۔ تابوت کے لفظی معنی صندوق کے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق یہ لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ ان کی زندگی کے آخر تک ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت ان کی اولاد کو آگے ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو ملتا رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس صندوق میں تورات شریف، اپنا عصا اور کچھ خاص چیزیں رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے لڑا کرتے تھے تو کفار کی لشکر کی کثیر تعداد اور ان کی شوکت کو دیکھ کر سہم جاتے، تب اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر لڑا کرتے تھے۔ اس وقت اس صندوق سے ایسی نعمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں کو اطمینان اور سکون مل جاتا تھا اور مجاہدین کے دل چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر یہ صندوق آگے بڑھتا آسمان سے نصرت اترتی تھی اور پھر فتح مبین حاصل ہو جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے اپنا فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر اپنے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھی اور بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں فوراً ٹل جایا کرتی تھی۔ یوں یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکت اور نصرت کا خزینہ اور نصرت الہی کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی کا دور شروع ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا عذاب مسلط ہوا، تو قوم عمالقہ کے کفار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کی بستیوں پر حملہ کر کے ان کا مقدس صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کافروں نے اس صندوق کو نجاست کے ڈھیر میں جا کر پھینک دیا، تو اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ اثر ہوا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو گئے اور قوم عمالقہ کے 5 بڑے شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ تب ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ان کافروں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بیلوں کو روانہ کر دیا
پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت پھر دوبارہ ان کو مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت بنی اسرائیل کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کرنے پر یہ شرط رکھ دی کہ طالوت کو بادشاہ تبھی تسلیم کریں گے جب مقدس صندوق ہمیں واپس مل جائے۔ اور ٹھیک اسی وقت مقدس صندوق ان کے پاس پہنچ گیا اور پھر آخر بنی اسرائیل کو طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ تابوت سکینہ میں دیگر تبرکات کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی طرح یہ دیگر تبرکات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کے ہاتھ آ جائے تو پھر دنیا پر ان کی حکمرانی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ صہیونیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ہی دفن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں محکمہ آثار قدیمہ کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بیت المقدس کے ارد گرد کا تمام علاقہ نیچے سے کھود دیا ہے تاکہ کسی طرح تابوت سکینہ کا حصول ممکن ہو سکے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل ہیکل سلیمانی سے متصل تھا، اسی لیے مسجد اقصی کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اقصی سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسرائیلی مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ وہی ہے جو ابراہ کے بیت اللہ پر حملے کے وقت تھی، یعنی مسجد اقصی کے ہوتے ہوئے ہیکل ثالث یعنی تھرڈ ٹیمپل کو اس کی وہ حیثیت نہیں ملے گی۔ ہیکل ثالث یعنی تھرڈ ٹیمپل یہودیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے اور وہ اس کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ دوستو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کی سازشوں سے خود بھی خبردار رہیں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی آگاہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہم حاضر ہیں اپنی سیریز بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تاریخ کی قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ دوستو قسط نمبر 4 ہماری اس سیریز کی آخری قسط ہے۔ دوستو پچھلی قسط یعنی قسط نمبر 3 میں ہم نے آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتایا تھا، اور آخر میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت صہیونیوں یعنی یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کہیں دفن ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے محکمہ آثار قدیمہ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے، اور اس لیے اسرائیل نے بیت المقدس کے نیچے بہت ساری سرنگیں کھود رکھی ہیں تاکہ کسی طرح سے تابوت سکینہ کا حصول ممکن ہو سکے۔ دوستوں پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ان کے ہاتھ تابوت سکینہ آ جائے تو پھر پوری دنیا میں ان کی حکمرانی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستوں آج کی قسط میں ہم بات کریں گے ہیکل ثالث یعنی تھرڈ ٹیمپل کے بارے میں۔ تھرڈ ٹیمپل بنانا یہودیوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور ان کے عقائد کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کب بننا چاہیے۔ ہیکل ثالث یعنی تھرڈ ٹیمپل عالمگیری شیطانی حکومت کے قیام میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فری میسن کی ممبرشپ کے لیے مدراج میں جو تمثیل ہوتی ہے وہ ہیکل کی فرضی تعمیر کی ہی ہوتی ہے۔ اس کی ممبرشپ کے مختلف مدراج کو بھی تعمیراتی صنعت کے مختلف شعبوں کے نام ہی دیے گئے ہیں۔ ان القابات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فری میسن میں ہیکل ثالث اور یروشلم کی کتنی اہمیت ہے۔
दोस्तों, कई 100 बरसों से हैकले सालिस यहूदियों का ख्वाब रहा है, ताहम इसकी फौरी तामीर वो खुद भी नहीं चाहते थे। कुछ यहूदी रबियों का कहना है कि हैकल की तामीर को मसीह दज्जाल की आमद के बाद शुरू होना चाहिए, और कुछ रबियों का कहना है कि जैसे ही हैकले सालिस की तामीर मुकम्मल होगी, मसीही दज्जाल की आमद इस दुनिया में हो जाएगी। हैकले सालिस की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक तंजीम टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से मौजूद है। दोस्तों, अहम तरीन बात यह है कि हैकले सालिस की तामीर के साथ ही दुनिया में खून रेजी है। बाइबल की मुख्तलिफ आयात की मदद से सेहोनी खुद ये बात बताते हैं कि जैसे ही हैकले सालिस की तामीर शुरू होगी, दुनिया में खून रेजी शुरू हो जाएगी। सेहोनी इसे दौरे फितन से ताबीर करते हैं जो 7 बरसों पर मुश्तमिल होगा। इनका कहना है कि हैकले सालिस की तामीर के आगाज के साथ ही दुनिया में खून रेजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पहले 3.5 वर्षों में दुनिया की 1/4 आबादी का खात्मा हो जाएगा। सेहोनियों के मुताबिक पहले मरहले में होने वाली खून रेजी में मशरिको वस्ता, मशरकी और वस्ती एशिया और शुमाली अफ्रीका के ममालिक शामिल होंगे, जबकि दूसरे मरहले में आने वाली मौत की लहर से इराक में दरियाए फरात से लेकर यरूशलेम तक की अरब बेल्ट मुतासिर होगी। सेहोनियों का कहना है कि दौरे फितन का आगाज एक रोजा जंग से होगा जो इसराइल की पहाड़ियों पर होगी, जिसमें रूस, तुर्की, अरब ममालिक और दीगर इस्लामी ममालिक मिलकर इसराइल पर चढ़ाई करेंगे और उसके नतीजे में लाखों अफराद मारे जाएंगे। दोस्तों, सेहोनी जो कुछ भी कह रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें कितना सच है, मगर इन सब बातों से हम इनके नापाक इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको अपनी सीरीज बैतुल मुकद्दस और हैकले सुलेमानी की तारीख में हैकले अव्वल, हैकले सानी और हैकले सालिस के बारे में बताया, और हमने यहूदियों के मुख्तलिफ अकाईद के बारे में भी आपको बताया और बताया कि हैकले सालिस यहूदी मजहब में कितना जरूरी है और इसकी तामीर उनके अकाईद का हिस्सा है, और इसकी तामीर होने से पहले वो दुनिया में क्या क्या खून रेजी करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे हम और भी कुछ वीडियो अपने चैनल पर आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।